हेलो, मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर डेरिक वॉकर और हमारी इस सीरीज का उन्वान है यस्सु के शागिर्द होना, यस्सु के पैरोकार होना। और सच ये है कि हम अपनी ताकत से यस्सु की पैरवी नहीं कर सकते। ये सिर्फ रूहुल कुद्स के वसीले मुमकिन है। पाकरू की ताकत के वसीले हम सीख रहे हैं, रूहुल कुद्स के ताबे होने की बुनियाद सीख रहे हैं कि एक शागिर्द की ज़िंदगी किस तरह से बसर कर सकें। और मैं पहले ही इस बुनियाद पर बात कर चुका हूँ, जिससे मुतल्लिक बहुत ज़्यादा हमें सिखाया नहीं जाता और हमें इस इंतहाई बुनियादी सच्चाई को अपनाने की इंतहाई ज़रूरत है कि हम दरअसल सुने, वो ये है कि हम मसीह के ग़ुलाम हैं। अब सुने, बाइबल एक यूनानी लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है जो कि डुलॉस है, और बहुत बार ईमानदारों को मसीह के ग़ुलाम कहा गया है, मगर हम तराजुम में इसे खो देते हैं। ग़ुलामी के गलत तासुर की वजह से इसका तर्जुमा खादिम के तौर पर अक्सर किया जाता है। लेकिन दरअसल पौलुस रसूल अपने खतूत के आगाज़ में बयान करता है कि वो मसीह का खादिम है, और यहाँ लफ्ज़ टू लॉस इस्तेमाल किया गया है जिसका तर्जुमा ग़ुलाम होना चाहिए था। और ग़ुलाम और खादिम में फ़र्क ये होता है कि ग़ुलाम अपने मालिक की मलकियत होता है। तो पौलुस की शख्सी शनाख्त इस हकीकत से कि वो एक रसूल है बहुत ही गहरी है, और हकीकत यह है कि वो मसीह का ग़ुलाम है, यानी वो मसीह का है क्योंकि उसने ख़ुद को मसीह के ताबे किया। हाँ, खुदा ने उससे रसूल होने का फजल बख्शा, मगर उससे मुतल्लिक इससे ज़्यादा बुनियादी बात यह है कि वो समझता है और इसका इजहार करता है कि वो मसीह का ग़ुलाम है, वो मसीह का है, और हर बरकत जो वो रखता है उसकी नहीं है बल्कि मसीह की है। तो जब आप जानते और अपनाते और इस हकीकत पर खुश होते हैं कि आप मसीह के हैं, फिर खुद को उसके ताबे करना, अपने बातन को रूहुल कुद्स के ताबे करना फितरी अमल बन जाता है, और ये आसान हो जाता है। और कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुद इन्हिसारी को थामे रखते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप खुद को एक तहरीक के तहत उसके ताबे करते हैं। जैसे एक खादिम अपनी ज़िंदगी बसर करता है खुदा से आज़ादी में, मगर जब वो ग़ुलाम बन जाता है तो वो खुदा के साथ संजीदा होता है, और वो इस पैगाम को देने के मकसद के साथ खुद को उसके ताबे करता है। मगर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुदा के हैं और हमें अपनी पूरी ज़िंदगी उसके ताबे करनी है, और फिर हम उसकी कुदरत और फजल तक रसाई हासिल करते हैं। हम देखते हैं कि यीशु ने खुद कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, यानी खुद पर अपनी मलकियत से इनकार करे। और वो कहता है जो कोई अपनी जान खोएगा, यानी अपनी खुद इन्हिसारी को खोएगा, अगर आप खुद पर अपनी मलकियत को छोड़ेंगे फिर आप असल ज़िंदगी को दरियाफ्त करने के काबिल होंगे। अगर आप अपनी जान को थामे रखते हैं, अगर आप अपनी खुद इन्हिसारी थामे रखते हैं, तो आप अपनी जान बचाते हैं। जब आप अपनी जान खोते हैं तो आप गुनाह के इख्तियार से और तबाही से और जहन्नुम से आज़ाद हो जाते हैं। तो यीशु ने कहा कि ज़िंदगी की कुंजी, बरकत की कुंजी ये एहसास है कि आप किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं, कि आप दिल के गरीब हैं, कि आप हर हवाले से गरीब हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ के मालिक नहीं। जब आप जान लेते हैं कि आप गरीब हैं तो फिर आप मुबारक हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। अब आप खुदा की तमाम बरकत पा सकते हैं। तो इसकी कुंजी ये एहसास है कि मैं खुदा का हूँ। फिर खुद को खुदा के ताबे करना आसान हो जाता है। अक्सर तराजुम में डूलॉस का तर्जुमा ग़ुलाम नहीं किया गया बल्कि खादिम किया गया है, जो मुआशरती तौर पर काबिल कबूल होता है। यहाँ एक आयत है जो इसकी वजाहत करती है, क्योंकि वो इसका तर्जुमा करते हुए इससे चश्म पोशी नहीं कर पाए। आइए देखते हैं पहला करंथियों 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत। क्योंकि जो शख्स ग़ुलामी की हालत में बुलाया गया है वो खुदावंद का आज़ाद किया हुआ है, यानी जो दुनियावी तौर पर ग़ुलाम है, उन दिनों में ग़ुलामी बहुत आम बात थी। मगर वो कहता है कि यीशु ने आपको गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद किया है, और खुदा की नज़र में दरअसल आप आज़ाद हैं। इसी तरह जो आज़ादी की हालत में बुलाया गया है
وہ مسیح کا غلام ہے، یعنی آپ مسیح کے ڈولاس ہیں۔ تو ہم مسیح کے غلام ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کی دلہن بھی ہیں مگر اس کے غلام بھی ہیں، اور اس پر زیادہ زور دیا جانا چاہیے۔ اور 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں، تو آپ مسیح کے غلام ہیں کیونکہ آپ کو خریدا گیا ہے۔ تو مسیح آپ پر ملکیت کا حق رکھتا ہے، اور جو بھی برکت وہ آپ کو دیتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ اس لیے ہم اس کی کسی برکت کو معمولی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم مسلسل اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور مسلسل اس پر انحصار کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی وقت فراہمی کو روک سکتا ہے مگر وہ نہیں روکتا، کیونکہ وہ اپنے عہد میں وفادار ہے۔ اب یہ روح القدس کے کاموں سے منسلک ہے، جسے دراصل ہم تقدیس کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس کے خون کو جس نے ہمیں خریدا ہے، جب ہم ہاں کہتے ہیں اور اس خریداری پر متفق ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے ہو سکیں۔ پھر خدا ہمارے اندر روح القدس بھرتا ہے۔ ہمارے اندر روح القدس کا ہونا ہمارے اوپر خدا کی ملکیت کا نشان اور مہر ہے۔ تو آپ میں روح القدس کی موجودگی آپ پر خدا کی ملکیت کی نشاندہی کرتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ اپنے بدن، اپنی روح کو خدا کے تابع کرتے ہیں، اتنا زیادہ روح القدس آپ پر آتا ہے، اتنا زیادہ روح القدس آپ پر اختیار رکھتا ہے۔ اور پھر میری بات غور سے سنیں، اتنی ہی بڑی پھر آپ کی راست بازی ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ آپ پر خدا کی ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب وہ دن آنے والا ہے جب یسوع واپس آئے گا اور روح القدس آپ کے بدن اور روح پر مکمل اختیار رکھے گا، یعنی آپ کا بدن پھر سے زندہ کیا جائے گا اور آپ مکمل طور پر خدا کے ہوں گے، تجرباتی طور پر۔ تو آئیے کچھ آیات کو دیکھتے ہیں جن میں لکھا ہے، جتنا زیادہ آپ خدا کے تابع ہوتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کی روح اور جان بھرتی ہے، اتنا زیادہ آپ خدا کی بھرپوری میں چلتے ہیں۔ افسیوں پہلے باب کی 13ویں آیت، اور اسی میں تم پر بھی مودع روح کی مہر لگی، یعنی کسی چیز پر مہر کرنا ملکیت کا نشان ہے۔ تو اگر آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے تو آپ پر روح القدس کی مہر ہوئی ہے، اور آپ پر خدا کی ملکیت ہونے کا نشان ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مہر محض بیانہ ہی ہے، یہ ایک عمل ہے جس کا اختتام خدا کی مکمل ملکیت پر ہوتا ہے۔ لکھا ہے وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، آپ خریدی گئی ملکیت ہیں۔ تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب وہ اس کی مکمل ملکیت لے لے گا۔ بیانہ سنے ادا ہو چکا ہے، وہ اب آپ میں ہے، مگر وہ آپ کی ملکیت لے گا تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 1:21 میں لکھا ہے، اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ تو آپ کے دلوں میں روح کا بیانہ موجود ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اب آپ خدا کے ہیں۔ ہلیلویا۔ رومیو 8:9 میں لکھا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ غور کریں، خدا کی ملکیت آپ میں روح القدس کی موجودگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ خدا سے دور جاتے ہیں تو روح القدس کی حضوری کو کھو دیتے ہیں، مکمل طور پر نہیں مگر کھو دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی جان روح کی ملکیت نہیں رہتی، اور آپ وہ اطمینان اور خوشی کھو دیتے ہیں جو صرف روح لاتا ہے۔ مگر جتنا زیادہ آپ روح کے تابع ہوں گے، اتنا زیادہ اس کی ملکیت کو تسلیم کریں گے اور خود کو اس کے تابع کریں گے، اور اتنا زیادہ وہ اختیار پائے گا، اور اتنا زیادہ آپ اطمینان اور خوشی کا تجربہ پائیں گے، حکمت اور ہر اس چیز کا جو وہ آپ کو دیتا ہے۔ مکاشفہ میں وہ کہتا ہے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر سے ہمارے ماتھوں پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ یہ ملکیت ہے، یقیناً ہم اس کی مانند ہوں گے۔ اور بہترین آیت پہلا کرنتھیوں 6:19 ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، یعنی خدا کا
روح ہم میں ہے، اور پھر یہاں پر لکھا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں، یعنی آپ میں موجود روح اس سے منسلک ہے کہ آپ ملکیت اس کے تابع کر چکے۔ جب آپ نے مسیح کو خداوند قبول کیا تو آپ نے اسے مالک کے طور پر بھی قبول کیا، جو آپ کا مخلصی دینے والا اور آپ کا خالق ہے۔ تم اپنے نہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ ہاں، اس نے آپ کو گناہ سے چھڑانے کی قیمت ادا کی، اس لیے نہیں کہ آپ خدا سے بھی آزاد ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ خدا کے ہو جائیں اور خدا آپ کا مالک ہو، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، کیونکہ اب آپ کی روح اور آپ کا بدن خدا کے ہیں۔ جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو پھر خدا کی تمجید فطری طور پر جاری ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ خدا کے ہیں، اختیار اس کے پاس ہے، ملکیت اس کے پاس ہے، اور خود کو خدا کے تابع کرنا ایک مناسب عمل بن جاتا ہے۔ اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو روح القدس کی حضوری آپ کی زندگی میں جاری ہوتی ہے، اور یہ روح اطمینان، خوشی، حکمت اور ہر وہ چیز لاتا ہے جو آپ کو درکار ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! تو آپ خدا کے ہیں، اور جب آپ یہ جان لیتے ہیں تو تب آپ خدا کی برکات پاتے ہیں، اور یہی یہ مبارکبادی ہے کہ جب ہم غریب ہوتے ہیں تو امیر ہوتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں، ہم ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتے، تب ہم سب کچھ پاتے ہیں، وہ سب جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے۔ تو اگر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں، ہمیں خدا کی ضرورت ہے، اور ہم مسلسل خدا پر انحصار کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اپنی محبت میں وہ مسلسل ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے اور یہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اپنے طور پر بسر کرنے کے تمام دباؤ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اپنی طاقت پر کھڑے ہونے کے دباؤ سے۔ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ہیں، اور وہی اختیار اور ملکیت رکھتا ہے، اور روح میرے اندر جاری ہوتا ہے اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر مجھے اپنی زندگی میں ہر فیصلہ خود سے کرنے کا دباؤ لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ بوجھ اٹھائے گا، وہ مجھے بھی اٹھائے گا جب میں اپنے اختیار اسے دوں گا۔ خداوند ہمیں اس کی ایک تصویر دکھاتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی یہ زندگی کے دریا کی طرح ہے جو ساتھ ساتھ بہتا ہے، اور ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ اس پر بھروسہ کریں، اور اس دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہمیں جس طرف یہ دریا ہمیں لے جاتا ہے جانا ہے۔ مگر پھر آپ دیکھتے ہیں، حالانکہ میں دراصل اس کے اختیار میں ہوتا ہوں، مگر میں اپنے لالچ میں اپنے بدن پر اختیار رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا بدن کنارے کو پکڑے رکھنا چاہتا ہے۔ میں اپنی زندگی پر اختیار چاہتا ہوں، اور جب میں کنارے کو پکڑے رکھنا چاہتا ہوں تو میں دریا کے ساتھ نہیں بہتا، میں اپنی زندگی میں خدا کے کام کو روک دیتا ہوں، جبکہ مجھے زندگی میں خدا کے دریا پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہوتا ہے کہ اپنا آپ اسے سونپ دوں۔ اور غور کریں، پہلا تیموتھیوس 6:17 میں مرقوم ہے، اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ وہ سب چیزیں ہمیں ملکیت کے لیے دیتا ہے، بلکہ وہ سب چیزیں ہمیں لطف اٹھانے کے لیے دیتا ہے۔ تو سب چیزیں جیسے حکمت اور برکت اور طاقت، یہ سب چیزیں ہماری ملکیت کے لیے نہیں، یہ ہمارے لطف اٹھانے کے لیے ہیں۔ ہم انہیں رکھ سکتے ہیں، لطف اٹھا سکتے ہیں، مگر لالچ میں انہیں تھامے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمیں خدا کو تھامے رکھنا ہے، ہمیں خدا کو انہیں سونپنا ہے۔ جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے بت بن جاتی ہیں، کیونکہ ہم انہیں خدا سے زیادہ قیمتی سمجھنے لگتے ہیں اور انہیں تھام لیتے ہیں۔ اس لیے لوگ پشیمانی اور دوسرے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، وہ چیزوں سے چمٹے رہتے ہیں کیونکہ وہ انہیں گراں قدر سمجھتے ہیں، ان چیزوں کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ اور خدا ہم سے کہتا ہے، نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ بت ہیں، اور تمہارے لیے اہم ہے کہ تم مجھ سے جڑ جاؤ۔ اگر تم مجھ سے جڑتے ہو اور ان چیزوں کو میرے تابع کرتے ہو، اپنی فکریں اور بوجھ میرے سپرد کرتے ہو، پھر خدا کا دریا آپ کو اپنے اوپر اٹھائے گا۔ تم اپنی ضرورت کے مطابق حکمت پاؤ گے، مگر تم اس کے مالک نہیں بن سکتے۔ خدا تمہارا مالک ہے اور خدا اختیار رکھتا ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، مگر آپ کو انہیں اس کے تابع کرنا ہے۔ اور یہ ان تمام باتوں کی کنجی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ لطف اٹھانے کے لیے یہ سب چیزیں پائیں،
मगर जब आप इन चीज़ों के मालिक बनना चाहते हैं तो इन्हें आप ज़ाया कर देते हैं खुदा से आज़ाद होने की ख्वाहिश में। और खुदा ये वाज़ेह करता है कि आप खुदा के हैं और हमेशा बातनी तौर पर उसकी ज़िंदगी और उसकी फराहमी के लिए लम्हा ब लम्हा आप खुदा पर इन्हिसार करते हैं। आप किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं। एक चीज़ जो हमें खुदा की बरक़ात से महरूम करती है, जब हम अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं और बरक़ात की मलकियत का दावा करते हैं। इसकी एक मिसाल ज़बूर 23 में मौजूद है। ये मशहूर ज़बूर है और यहाँ लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये इसका खुलासा है, यानी अगर खुदावंद मेरा चौपान है तो वो मुझे बरक़ात की तरफ ले जाता है। और आप इस ज़बूर में तमाम बरक़ात को देखते हैं जिनकी तरफ चरवाहा हमें लेकर जाता है। दिलचस्प बात है कि ये ज़बूर 22 के बाद आता है, जहाँ अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और अपने खून के वसीले उन्हें छुड़ाता है। और ये ज़बूर 22 की पेशनगोई है। तो इसके बाद ज़बूर 23 आता है, जहाँ चरवाहा मुर्दों में से ज़िंदा होता है, भेड़ों की रहनुमाई करता है, जो उन्हें अपने पास बुलाता है। लिखा है, भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। हम इंजील के वसीले उसकी आवाज़ सुनते हैं और यस्सु की पैरवी करना चाहते हैं। और जब हम उसकी पैरवी करते हैं तो चरवाहा हमें बरक़ात की भरपूरी मिलाता है। तो हम देखते हैं इसका खुलासा ये है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हम इस पर गौर करते हैं, मुझे कमी ना होगी, ये ज़बरदस्त है। यानी इसका मतलब है वो हमें अपनी बरक़ात की फराहमी में लाता है। हम इस पर तवज्जो करते हैं। यहाँ पर यूं लिखा है, मुझे कमी ना होगी, ये ज़बरदस्त है। लेकिन इसका इन्हिसार इस पर है कि खुदावंद ही मेरा चौपान हो। यानी बरक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हमें रहनुमा की ताबेदारी में आने की ज़रूरत है। भेड़ तभी बरक़ात पाती है अगर चरवाहे की पैरवी करती है और अपने रहनुमा के पीछे चलती है। और हम समझते हैं कि हमें खुदा की सपुर्दगी में आने की ज़रूरत है, मगर फिर भी हम उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं जो यहाँ हो रहा है। हम इसकी आसानी से अमली तौर पर वजाहत कर सकते हैं कि हम उसके इख्तियार के नीचे आते हैं। हम वो करते हैं जो चरवाहा हमें कहता है। हम इस तरह खुदावंदियत को बयान कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक और गहरी बात है। ये उस अमली मामले से गहरी बात है कि जो वो कहता है वो करना, इसलिए कि वो मेरा मालिक है। मगर ये इससे गहरा मामला है और मैं इससे शनाख्त का मामला कहता हूँ, जो ये है कि मैं उसका हूँ। तो ये कहना कि खुदावंद मेरा चौपान है, ये कहना है कि वो मेरा मालिक है। वो सिर्फ मुझ पर इख्तियार नहीं रखता, बल्कि वो मेरा मालिक है। मैं उसकी भेड़ हूँ, वो मेरा मालिक है। तो ये भेड़ खुशी से ऐलान करती है कि खुदावंद मेरा चौपान है। वो ये ऐलान करती है कि वो मेरा मालिक है। और जब ये भेड़ जान लेती है कि वो दरअसल चरवाहे की मलकियत है, तो चरवाहे की पैरवी करना उसके लिए फितरी अमल बन जाता है। अब बकरियां भेड़ों से मुख्तलिफ होती हैं। भेड़ें पैरवी करने में अच्छी होती हैं। बकरियां चरवाहे के पीछे नहीं चलती बल्कि उससे आगे भागती हैं। और ये भेड़ों और बकरियों में फ़र्क होता है। बकरी खुद को चरवाहे की मलकियत नहीं समझती, वो खुद पर इन्हिसार करना चाहती है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम भेड़ों की तरह बने। सुने, जब भेड़ जान लेती है कि वो चरवाहे की मलकियत है, वो करीब रहती है, चरवाहे की पैरवी करती है और इसके नतीजे में चरवाहा उससे बरक़ात की भरपूरी में ले जाता है। तो अगर हम इकरार करते हैं कि खुदा हमारा मालिक है, तो फिर हम तमाम बरक़ात पाने के अहल हो जाते हैं। मेरा मानना है कि मसीह की ताबेदारी पर हमारी अपने बदन के साथ टकराव की बुनियादी वजह ये है कि हम इस हकीकत को पूरी तरह नहीं समझ पाते कि हम उसकी खरीदी गई मलकियत हैं। भेड़ जब भटक जाती है तो गुनाह में अपनी राह पर चलती है, चरवाहे पर इन्हिसार किए बगैर जिंदगी बसर करती है, क्योंकि उसने अपने ऊपर चरवाहे की मलकियत के मुकम्मल हक को पूरी तरह कबूल नहीं किया होता। और मेरा ईमान है कि अगर हम अपने ऊपर उसकी मलकियत को मानने पर मुत्तफिक होते हैं तो इस मकाम पर हम उसकी सपुर्दगी के तहत आने के
قابل ہوتے ہیں جو اس کا تعین کرتا ہے کہ ہم کس حد تک ان تمام برکات کو پانے کے قابل ہوتے ہیں جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم اس کی ملکیت کو رد کرتے ہیں اور اپنی شرائط پر یسوع کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خود کو اس کے فضل کی معموری سے محروم کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ برکات پاتے ہیں مگر یہ محدود ہوتی ہیں کیونکہ ہم ان پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں۔ جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں اور اپنے اوپر اس کی ملکیت کو قبول کرتے ہیں تب ہی ہم مکمل طور پر اس کی تابعداری میں آ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہو، تبھی ہم اسے اور اس کے فضل کو پانے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب کہ وہ ہمارا مالک ہے تو وہ ان تمام برکات کا بھی مالک ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے، یعنی زندگی کی برکت، شفا کی برکت، یہ جو بھی ہو۔ حالانکہ وہ آپ کو یہ دے چکا ہے مگر آپ اس کے مالک نہیں۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ آپ اسے پاتے ہیں مگر مالک نہیں، کیونکہ آپ کو اس برکت کی فراہمی اور آپ کی زندگی میں اس کے کام کے لیے خدا پر مسلسل انحصار کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اندر موجود لالچ سے ہمیں آزاد کرتا ہے جو دراصل راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ لالچ ہمارے بدن کو اس طرف کھینچتا ہے کہ ہم اس برکت کے مالک بننا چاہتے ہیں، پھر ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں مزید ان برکات کو پانے کے لیے اکساتا ہے کہ ہم ان کے مالک ہوں۔ ہر وہ برکت جو خدا ہمیں دیتا ہے ہمیں اسے واپس خدا کے سپرد کرنا ہے۔ ہمیں کہنا ہے تو میرا ادونائی ہے، تو میرا مالک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سب چیزیں تجھ سے ہیں اور میں انہیں واپس تجھے سونپتا ہوں۔ خداوند تو نے مجھے کچھ کرنے کو دکھایا ہے مگر اب میں اسے واپس تجھے دیتا ہوں تاکہ میں تجھ سے اسے کرنے کی قوت پاؤں۔ جب ہم اسے اپنے اختیار میں لینا چاہتے ہیں تو ہم خدا کی برکات کو کھو دیتے ہیں۔ تو خدا نے ہمیں حکمرانی کے لیے بنایا ہے، خدا نے ہمیں اختیار رکھنے کے لیے بنایا ہے، ہم اسی لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم سنیں، لالچ کرتے ہیں، اگر ہم اس طاقت کے مالک بننا چاہتے ہیں تو خدا ہمیں استعمال نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ ہمیں خراب کر دے گا۔ تو جو بھی اختیار خدا ہمیں دیتا ہے، جو بھی صلاحیتیں وہ ہمیں دیتا ہے، جن بھی طریقوں سے وہ ہمیں استعمال کرتا ہے، انہیں واپس خدا کو لوٹا دیں۔ اب غور کریں، لوکا 10ویں باب میں ایک دلچسپ کہانی ہے اور ہم اسی کے ساتھ ختم کریں گے۔ لوکا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں مرقوم ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی اچھی خبر لگتی ہے، لیکن وہ دراصل غرور میں آ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس اختیار ہے، حالانکہ یسوع نے انہیں یہ اختیار دیا تھا، مگر وہ اپنے لیے اس کا دعویٰ کر رہے تھے اور وہ اس کے مالک بننا چاہتے تھے۔ اب وہ غرور میں آ گئے تھے کہ وہ کچھ بن چکے ہیں اور وہ اپنے اوپر انحصار کر رہے تھے، وہ اس کے لیے خود کو جلال دے رہے تھے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، اس نے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، خبردار، کیونکہ شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ خدا نے اسے جلال اور خوبصورتی اور طاقت بخشی تھی، مگر یہ تسلیم کرنے کی بجائے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، خدا ان کا مالک ہے، وہ ان کے لیے جلال نہیں لے سکتا کیونکہ یہ سب خدا کی طرف سے تھا۔ اس کی بجائے وہ خود سے محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس نے اسے اپنا سمجھ لیا اور اس نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ میں ہی مالک ہوں، میں ہی تعریف کے لائق ہوں، میں ہی جلال کے لائق ہوں، میں ہی باقی فرشتوں کی عبادت کے لائق ہوں۔ اور اس کا دل غرور سے بھر گیا اور اس نے اپنا مالک خود بننا چاہا، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسے آسمان سے گرا دیا گیا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، یعنی وہ مسلسل انہیں یہ اختیار دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے ایک ہی بار یہ اختیار انہیں دے دیا اور پھر وہ اس کے خود ہی مالک بن گئے کہ وہ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں۔ نہیں، اس نے انہیں یہ اختیار دیا اور وہ مسلسل انہیں یہ اختیار دیتا ہے۔ وہ اس اختیار کے مالک نہیں تھے، اختیار یسوع سے آتا ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ وہ کہتے ہیں، جس اختیار کا تم اپنے ذریعے جاری ہونے کا تجربہ کر رہے ہو، یہ تمہارا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ وہ اختیار ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ میں اس اختیار کا مالک ہوں،
لکھا ہے میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے اگر تم میرے اختیار میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا ہے کہ میں نے ہی اسے تمہیں دیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے تمہیں دیا ہے، اسے اپنا مت سمجھو، میں اس اختیار کا منبع ہوں اور اسے تسلیم کرو، پھر تم اس اختیار میں رہنے کے قابل ہوگے۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، اپنی شناخت اس طرح نہ بناؤ کہ جیسے تم اس اختیار کے مالک ہو کہ جیسے یہ اختیار تمہارا ہی ہے۔ یاد رکھو کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ تمہارے پاس ہے کیونکہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے۔ اور یسوع یہاں پر یوں کہہ رہا ہے کہ یہ اختیار تمہارے پاس ہے کیونکہ میں نے اسے تمہیں دیا ہے۔ پھر لکھا ہے بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں برے کی کتاب حیات میں۔ وہ کہتا ہے اپنی شناخت پاؤ، تمہاری خوشی اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ تم برے کے خون سے خریدے گئے ہو، اس لیے تم ہمیشہ کے لیے خدا کے ہو چکے ہو۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور پھر تم خدا کی اس قدرت سے لطف اٹھاؤ گے جو تمہارے وسیلے ظاہر ہوتی ہے، مگر تم اس کے مالک نہیں، اسے اپنی بنیاد نہ بناؤ۔ لطف اٹھاؤ مگر لالچ نہ کرو، اور یہ جان لو کہ خدا ہی اس طاقت کا مالک ہے، یہ خدا کی ملکیت ہے، اور یہ زبردست ہے کہ یہ میرے وسیلے بہتی ہے، مگر میں اسے واپس خدا کو دیتا ہوں اور خدا ہی کو جلال دیتا ہوں۔ لکھا ہے اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں۔ بچے کسی چیز کے مالک نہیں بننا چاہتے، وہ کہتا ہے کہ بچے وہ ہیں جو ان نعمتوں کو خدا کا فضل سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور وہ اس کے مالک نہیں بننا چاہتے، اور خدا اپنی باتیں ان پر ظاہر کرتا ہے جو خدا کو اپنا مالک بننے دیتے ہیں۔ آمین۔ اس سیریز میں ہم دراصل سیکھ رہے ہیں کہ یسوع کا شاگرد ہونا کیا ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا جو ہمیں روحانی طور پر بڑھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور میں نے روحانی طور پر بڑھنے پر ایک کتاب لکھی ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم بچے رہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بطور مسیحی مضبوط بنیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو لیں، اور اگر آپ اس کتاب کا آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایک فری بکلیٹ بھی بھیجا جائے گا جو انجیل میں تازہ دم ہونے کا سبب بنے گا۔ آپ اسے گواہی دینے کے لیے بھی استعمال کریں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.